बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 14 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौस आया। वफाकी काबीना ने मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल और फ़लस्तीन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर गौर व गौस किया। वज़ीर आज़म साहब ने जो उनकी इस मामले पर आलमी रहनुमाओं से बातचीत हुई है, काबीना को इस हवाले से ब्रीफ किया। इजलास की तफसीलात बताते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने बताया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़लस्तीन में जो इस वक्त ज़ाहिर सी बात है बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और तबाहकारियों की जद में है। नवा रोज़ है जहाँ पर इसराइली सफाकाना कार्रवाइयाँ जारी है और वहाँ पर एक हेल्थ इशू बहुत बड़ा, एक हेल्थ क्राइसिस बन गया है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उनकी तिब्बी इमदाद के लिए इंसानी बुनियादों पर इसकी मंजूरी दी गई है। उनकी तिब्बी बुनियाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी कोशिशें करेगी ताकि वहाँ पर जो एक हेल्थ क्राइसिस बन रहा है इससे निपटने के लिए भी जो वसाइल दरकार होंगे, जो इक्विपमेंट दरकार होगा वो फराहम किया जाएगा। आपके इल्म है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से सफारती सतह पर कोशिशों को तेज़ करने के लिए ऑलरेडी टर्की में मौजूद हैं और यही खबर आ रही है कि वो जो दीगर अहम वज़ीर ख़ारजा हैं जिसमें तुर्की है, ख़ुद फ़लस्तीन के हैं, सूडान के, उनके हमरा न्यूयॉर्क जाएंगे और जाकर फ़लस्तीन का मुकदमा वहाँ पर लड़ा जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने ये भी बताया कि जो फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लेड आउट कर दी थी, उन्होंने बयान कर दी थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस पॉलिसी के अमीन हैं। पाकिस्तान में आपने देखा कि कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ और एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई जिसमें जहाँ पर मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया, वहीं पर आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि इसराइल की जानिब से जो इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जंगी कार्रवाइयाँ, इसको रोकने के लिए फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने यह भी बताया कि काबीना में जो रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे के हवाले से तहकीकात हैं उस हवाले से भी ब्रीफ किया गया, बताया गया और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के साथ ये मालूमात शेयर की कि जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें ये पता चलाया गया कि रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबा इसकी अलाइनमेंट में तब्दीली की गई थी और तब्दीली इसलिए की गई कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को एक एनोनिमस मैसेज मिला था और एक इंजीनियर का जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और उन्होंने बताया था कि इसकी अलाइनमेंट चेंज की जा रही है। वज़ीर आज़म साहब ने कमिश्नर रावलपिंडी से जब पूछा तो पूछ परतीज में उन्होंने ये बताया कि नहीं चेंज की गई, लेकिन जब इस पर आज़ादाना तहकीकात करवाई गई और पता चला कि 40 किलोमीटर ये रिंग रोड बननी थी, इसमें 29 किलोमीटर ऐड किया जा रहा था और अटक का लूप जो है, अटक जो शहर है उसको लूप दिया जा रहा था और उससे मुतअद्दिद निजी हाउसिंग सोसाइटियों को फ़ायदा मिलने की इम्कानात थे। लेकिन उन्होंने बताया कि इसको रोक दिया गया और जो अरबों रुपए का नुकसान होना था उस नुकसान होने से बचा लिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसमें ना तो कोई वज़ीर ना ही कोई हुकूमती मुशीर इन्वॉल्व है। तो ये प्रोग्राम के पहले हाफ में इस हवाले से ज़रा हम गुफ्तगू करेंगे। नुकात पर हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे नहायत मोहतरम है एहसान टिवाना साहब ने। आप कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के चेयरमैन हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ ज़ैदी साहब सीनियर एनालिस्ट, कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्काइप पर। मुशर्रफ ज़ैदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं एहसान टिवाना से आपसे गुफ्तगू सर करूँगा। फ़लस्तीन के हवाले से सुलगता हुआ एक इशू है और मेरे ख्याल में जैसे हमने कल भी कहा कि मस्जिद अल अक्सा से इसकी इब्तिदा की इसराइल ने और आगे दायरा कार को बढ़ाते हुए गज़ा पे शदीद बमबारी की जा रही है। कौमी असम्बली में कल एक अच्छा माहौल था, एक मज़म्मती करारदाद आई है अगेंस्ट इसराइल और इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनियों के साथ। वज़ीर ख़ारजा हमारे मौजूद हैं तुर्की में, क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं किस तरह ये जो इस वक्त फोरमोस्ट प्रायोरिटी ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना है और उसके बाद जो फ़लस्तीन का इशू है उसकी रेजोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए आगे चल के। फिर मैं जो 2 स्टेट रेजोल्यूशन था, सोल्यूशन था, उस पर भी आपका तबसरा लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि जी बड़ा दिल हिला देने वाला मुसलमानों के साथ, बल्कि आप ह्यूमन राइट्स का देखें तो ये निहत्ते बच्चों के साथ, औरतों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। लेकिन इसराइल ने आप एहसास करें कि ये कोई हादसाती उसने रिएक्शन नहीं किया। दे प्लान्ड एंड दे पिक्ड अप द टाइमिंग। हमारे लिए रमज़ान का महीना सबसे मुतबरक होता है, उसमें 27वें की रात हमारे लिए कितनी वैल्यू की और कितनी स्पिरिचुअल उसकी बरकत की रात है। सो दे पिक्ड अप दैट टाइमिंग और नमाज के वक्त उन्होंने किए। सो उन्होंने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे हमारी दिल आज़ारी हो। तकलीफ जो हादसात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मा के लिए ये कैटेगोरिकल मैसेज था। अगर किसी को इसका एहसास अभी भी नहीं है
تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن انہوں نے جتنی ضرب لگا سکتے تھے نفسیاتی طور کے اوپر، فزیکلی انہوں نے بھرپور طریقے سے ہٹ کیے، اینڈ دے ناٹ اسٹاپنگ. کوئی ان میں شرم نہیں ہے، کوئی ان میں احساس نہیں ہے. اور یہی بین الاقوامی میڈیا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، کوئی جانور کسی مسلمان سے اگر اس کو تکلیف پہنچ جائے تو یہ اس کو کیا رنگ دے دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے دوہرا قانون ہے، طاقتور کے لیے اپنا قانون ہے، غریب کے لیے اپنا قانون ہے، مسلم کے لیے علیحدہ ہے، غیر مسلم کے لیے علیحدہ ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری امت کی نااتفاقی ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ وہ مسلم ممالک جن کے پاس اقتصادی ذخائر موجود ہیں، ابیلٹی موجود ہے، وہ ان مغربی طاقتوں کی پپٹ بنے ہوئے ہیں. اور کوئی مسلمان ملک نظر نہیں آتا جو اپنی نااتفاقی میں، اپنے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں جو ہمیں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. لیکن ہماری اپنی ایک قسمت ہے اور اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس کے اوپر سیکورٹی کونسل کا اجلاس آلموسٹ، وزیر خارجہ کل بتا رہے تھے کہ یونانیمس اس کے اگینسٹ ریزولوشن آنے والا تھا، اور اسی امریکہ نے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے اس نے اس کو ویٹو کر دیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے تو ٹیلی فون انہوں کیا، نے ابھی اس کو اسرائیلی کہہ وزیر رہے ہیں کہ اعظم جی کو آپ اسلحہ نے دینے کی بات کی. اپنے دفاع کے اندر آپ پہ میزائل تھے، آپ نے اپنے دفاع میں. تو جس طریقے سے وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن جیسی ہمیں تو اس عقیدے پہ ہیں، اس حدیث سے کرنا چاہیے کہ ایک ظلم اور برائی کو اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ طاقت سے روکیں. اگر آپ زبان سے اس کے خلاف بول سکتے ہیں تو وہ جہاد کریں، نہیں تو اس کو دل میں برا جانیں. سو ہم طاقت والی پوزیشن کے اندر تو اس وقت نہیں ہیں. ویسے 58 اسلامی ممالک ہیں. شرم کی بات ہے جی، کئی عرب 58 اس میں بنتے ہیں سارے کے سارے، اور بہت سارے اگر ہم ایک ہو جائیں تو ہماری طرف دیکھ بھی کوئی نہیں سکے گا. لیکن یہ صدیوں سے، دہائیوں سے یہ انٹریگز اس میں ہمیں انتشار میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ ہم کسی دوسرے کو سوچ نہیں رہے. ہاں مشرف، میں آپ کو ویلکم کروں گا. میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ مشرف زیدی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں. جی مشرف، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. احسان ٹیوانہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر انہوں نے کہا کہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کی ٹائمنگز بڑے کیلکولیٹڈ تھے اسرائیلیز کے، اور وہ پولیٹیکلی لگتا ہے کہ اپنے مقاصد میں اسرائیلی وزیراعظم کامیاب ہو رہے ہیں، انہیں سپورٹ مل رہی ہے ویسٹ سے، جرمنی، فرانس، یو ایس انہیں سپورٹ کر رہا ہے، اور ان کی ریٹنگ بھی پولیٹیکلی بھی ڈومیسٹکلی اسرائیل میں بڑھ رہی ہے. اور احسان ٹیوانہ صاحب نے کہا 58 اسلامی ممالک ہیں لیکن آپس میں نااتفاقی ہے، اور شاید جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا، کیا بیانیہ ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کو ملیٹریلی فائٹ آؤٹ نہیں کر سکتے اسرائیل کو، تو ہم اپنے بیانیے کو بہتر بنائیں، زیادہ افیکٹو بنائیں، کیونکہ یہ بیانیوں کی جنگ بھی ہوتی ہے. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ خود بھی ایک سیاسی تجزیہ نگار ہیں. کیا کہیں گے کس طرح مسلم امہ اس ایشو کو کنفرنٹ کرے؟ بہت شکریہ انوار، آپ نے مجھے اس بہت اہم موضوع پر دعوت دی بات کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے. جی. اور آپ نے جو سوال بھی اٹھایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو ہے وہ ایک لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے. میرا خیال ہے ٹیوانہ صاحب کی ساری جو بنیادی باتیں ان سے اتفاق کرتے ہوئے ایک چیز میں جس میں مجھے لگتا ہے شاید تھوڑا سا ہمیں اور غور کرنا پڑے، وہ یہ کہ ہم اور مسلمان ممالک کو یا فلسطین تو ظاہری بات ہے خاص طور پہ مسجد الاقصی کی وجہ سے جی بہت ہی ایک سنگین نوعیت ہے اس ایشو کی، کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی مسلم میجورٹی جو کنٹریز ہیں جس میں پاکستان میں سمجھتا ہوں سر فہرست ہے. لیکن جب میں امت کی بات کرتا ہوں یا میں اکثر بھائیوں کو، دوستوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو سنتا ہوں کہ وہ امت کے جو مسائل ہیں اور مسلم امت کے جو ایک اتحادی اور منظم ہونے کا ایک فقدان ہے، جی، اس کا ذمہ جو ہے وہ کس کا ہے یا کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں پاکستان، ایک تو یہ جو سوچ تھی علامہ اقبال کی اور حضرت محمد علی جناح کی، قائد اعظم کی، ان کی سوچ کیا تھی کہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے اس خطے میں ایک ملک بنانا تھا یا اس ملک کا کے کوئی اہم کلیدی مقاصد بھی تھے. تو اس پہ جب میں سوچتا ہوں تو بڑا واضح میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس ملک کی جو تخلیق ہے اور جو تقدیر ہے، ان دونوں کا ایک بہت گہرا گٹھ جوڑ ہے
مسئلہ کشمیر کے ساتھ، مسئلہ فلسطین کے ساتھ، جی، اور جتنے بھی جگہوں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مثلاً افغانستان کے ساتھ ظلم ہوا، بہت باتیں بیچ میں ہوئی ہیں اور بہت سارے تجزیے میں نے خود بھی کیے ہیں اور سنے بھی ہیں، کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 40 سال پرانا افغانستان کا مسئلہ ہے. بہت غلطیاں بھی کی پاکستانی ریاست میں. ہم نے آپ کے شو پہ بھی اس پہ دیگر جو ہے مواقع ملے جی، جن پہ ہم نے وہ تجزیہ کیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا پاکستان سے بہتر کوئی ہوسٹ ہے ریفیوجیز کا دنیا میں؟ کیا اس نوعیت کی ریفیوجی کرائسس 40 سال کے لیے کسی اور امیر ملکوں میں تو 10 ریفیوجی چلے جاتے ہیں تو اخباروں میں خونم خون ہو جاتا ہے کہ جی ہمارا ملک لٹ گیا، یہ شام سے لوگ آ گئے ہیں اب کیا ہوگا، عراق سے لوگ آ گئے ہیں اب کیا ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے جو بہت قریبی گہرائی دوستی ہے، برادرانہ تعلقات ہیں ترکی جیسے ممالک کے ساتھ، وہاں پر بھی ریفیوجیز کا ایشو بن جاتا ہے. جی، پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا کا جس میں اتنی اس کی دھرتی میں اور اس کے لوگوں کے دلوں میں اتنی برداشت اور اتنی بڑائی اور اتنی انکساری ہے کہ ہم نے کبھی افغان ریفیوجی کرائسس کو کرائسس ہی نہیں سمجھا، اور یہ ہمارے لوگوں کا کمال ہے. تو میں کیوں یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ہمیں تنقید سے زیادہ میں تو سمجھتا ہوں گہری سوچ میں جو ہے اپنے آپ کو اور ساتھیوں کو دعوت دینی چاہیے کہ ذرا گہرا سوچیں کہ کیا وہ وجوہات ہیں کہ ایک چھوٹے سے خطے میں ایک چھوٹا سا ملک جس کی آبادی جس مذہبی گروہ کے ساتھ اس ملک کا تعلق ہے، ان کی دنیا میں ملا کے جو آبادی ہے وہ پاکستان کے کسی بڑے شہر سے یا 2 بڑے شہروں سے ان کا مقابلہ ہونا مشکل ہوگا تعداد میں، لیکن اتنی قوت وہ رکھتے ہیں جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ پبلک اوپینین ایون مغربی ممالک میں اتنے خراب ہو چکا ہے، تو کیا وجوہات ہیں، کون سی ایسی کمزوریاں ہیں؟ اور اس میں صرف اتحاد کا ایشو نہیں ہے، اس میں ویژن کا، اپنی انا کا، اور خاص طور پہ اقتصادی معاملات پر اگین میں کہوں گا گہری سوچ، صرف بیان بازی نہیں، صرف جذبات کا استعمال نہیں، بلکہ گہری سوچ کے ساتھ دیوانہ صاحب جیسے لیڈران ہیں، دیگر اور آپ کے شو پہ اتنے اچھے ہمارے لیڈر آتے ہیں جو چناؤ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کا چناؤ ہے، لوگوں کی امنگیں اور ان کی دعائیں ان جو ہے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ہیں. میری بھی دعا ان کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو نہ صرف دعا کرنی ہے اور نہ صرف جذبات کا اظہار کرنا ہے، بلکہ گہری سوچ جو ہے وہ شروع کرنی ہے اس ملک میں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس ملک کی یہ انشاءاللہ تخلیقاً اور تقدیراً یہ ذمہ داری ہے انشاءاللہ کہ یہ ایک سیلویشن ہوگا انشاءاللہ ہر مسلمان گروہ کے لیے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. ویل پٹ اپ، میں ساتھ ہی رہے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، اس پہ آپ بھی کومنٹ کرنا چاہیں جو مشرف زیدی صاحب نے کہا. دوسرا میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا تو جنگیں بھی کی ہیں عربوں نے اسرائیل کے ساتھ، 48 میں دیکھیں، 56 میں دیکھیں، 67 میں ایجپٹ نے کی ہے، سیریا نے کی ہے، عراق نے کی ہے، اب تو ان کا ممالک نے، لیکن وی لاسٹ اٹ. عربس ور ڈیفیٹڈ بائی اسرائیلیز. تو جو مشرف زیدی صاحب نے کہا جنگیں کی، اب جنگیں ہار گئیں، گلف کنٹریز کا ایسا کوئی رول نہیں تھا. پھر ہم نے دیکھا اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے 1993 میں، 2 اسٹیٹ سلوشن دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے میرے خیال میں غزہ مغربی کنارے میں دے کر اس پہ بھی آپ کا تبصرہ چاہوں گا. کیا 2 اسٹیٹ سلوشن وائبل ورکیبل آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک ملک جو کہ ہے چھوٹا ہے جیسے مشرف زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک ریجنل پاور ہے، ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ اسلحہ ہے، کیسے کیسے وہ اسلحے کی نمائش بھی کر رہے ہیں اور بمباری بھی کر رہے ہیں، اور ایک طرف نہتے فلسطینی ہیں جو بیچاروں کے پاس پسماندگی ہے، غربت ہے. تو یہ ایکارڈ کے بعد ہمیں ایسی بھی لگا تاریخ کے تناظر میں کہ شاید وہ ممالک کی وہ سپورٹ اس طرح نہیں رہی جیسے ہونی چاہیے تھی. تو آپ کا کیا اس پہ ٹیوانہ صاحب، کیونکہ یہ تو جنگ بندی ہو جائے پہلا ہدف تو یہ ہے، لیکن کیا جنگ بندی اس کا پرمنٹ سلوشن ہے؟ وہ نہیں ہے. 2014 میں بھی لاسٹ اٹیک ہوا تھا، اور ان کی ایک رائے ہے کہ جب بھی ان کے مطابق حماس جڑ پکڑتے ہیں تو گراس کٹنگ کرنی چاہیے. وہ گراس کٹنگ کر رہے ہیں. ناصر، میں پہلے زیدی صاحب نے جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اگر ہم اپنا سیلف کتھارسس کریں، خود احتسابی کریں جی ایز اے قوم، ایز اے ملک، تو اس کے اندر ہمیں بہت سی اصلاح کی ضرورت ہے.
کاش پاکستان اسلام کا ایک ماڈل ملک ہوتا، آج ہم اقتصادی طور پہ طاقتور ہوتے، ہم آدمی طاقت تو ہیں جی لیکن باقی اپنی ہم حالات دیکھیں اقتصادی تو طاقت بھی اس ہوتے کے اندر اس وقت اکنامکس بہت میٹر کرتا ہے، اور ایک لانگ ٹرم سٹرگل ہے، بڑی انہوں نے فوکس کر کے کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو اپنا کنٹرول، اپنی جو جوئش لابی ہے اس سے وہ امریکہ کنٹرول کرتے ہیں، امریکہ کا میڈیا کنٹرول کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے میڈیا میں نیریٹیوز بلڈ کرتے ہیں۔ اس کے اندر آج جس وقت آپ ویسٹ میں مسلمان کا نام لیں تو رائٹ اوے ایک ٹیررسٹ کا امیج ان کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ سو یہ اوور لانگ پیریڈ انہوں نے اپنا فوکس ہو کے ہوم ورک کی ہے، ہم ڈسٹریکٹڈ تھے، ہم بکھرے ہوئے تھے، ہم اپنی منزل کی طرف نہیں تھے، ہم وقتی ری ایکشن میں آ جاتے ہیں، گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، دکانیں اپنی جلا دیتے ہیں، اس سے ان کی صحت پہ کیا اثر ہونا ہے؟ قطعی طور پہ کوئی سو اثر نہیں ہوتا۔ فوکس اس کے اندر جو لیڈرشپ ہے ان کا کام ہے، اور یہ ان سارے ممالک کی لیڈرشپ کا کام ہے۔ یہی چیز انہوں نے اسرائیل نے انسٹیگیٹ کی انڈیا کو، اور یہی والا ماڈل انہوں نے 470 انہیں یہ کہا کہ ہم ادھر کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ 370 والا ایگزیکٹلی دا سیم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ساری ان کی ورکنگ ایکسس سارا کچھ اس کے اندر پروف ہے۔ سو دس از ناٹ، ابھی بھی اگر ہم جاگ جائیں، ہماری لیڈرشپ جاگ جائے اور ہم ان ہتھ کڑیوں کو توڑ دیں جو اقتصادی ہے، اٹس ناٹ پاسبل۔ جس وقت آپ کسی کو دیوار کے اگینسٹ لگاتے ہیں تو پھوٹتا ہے۔ یہ وہی والا جو ہے جو ہمارے کسی گاؤں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، طاقتور کے لیے اور ہے، اٹس لا آف دا جنگل۔ سو جس وقت تک ہم اس طاقت، اس برابری اس پہ نہ آئیں، جس وقت مسلمان ملک ایک پیٹتا ہے، کئی مسلمان ملک اس وقت ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ایران عراق کی جنگ ہوتی ہے، دوسرے ہوتے ہیں، دیر آر پلیئرز جس وقت وہ کسی نہ کسی کو کندھے پہ مسلمان کو رکھ کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جی افغانستان کے اندر قتل و غارت ہوا، اس کے اندر پاکستان کے اندر اس کے اثرات آئے سارے کے سارے۔ اینڈ آف دی ڈے لوزر کون ہے؟ لوزر تو مسلمز ہیں۔ وہ یہاں سے تو عراق آتے ہیں، قطر سے بھی اپنا بل لے جاتے ہیں، سعودیہ کے اندر بھی کتنے بلین ڈالرز جو ان کو فوج اور کیا کیا سامان پرووائڈ کرتے ہیں اس کی فی چارج کر لیتے ہیں۔ سو اس کے لیے ایک بالکل میں ایگری کرتا ہوں، ایک یکجا سوچ کی ضرورت ہے، لیکن آئی اپریشیٹ موجودہ گورنمنٹ اس کے اندر۔ عمران خان صاحب سعودی عرب میں تھے 27ویں کی رات کو، 28 کو ہی میٹ دی سیکرٹری جنرل آف OIC کا آپ کو پتہ ہے ریسنٹ ہمارا اچھا اس کے حالات نہیں تھے، انہوں نے نیکسٹ ڈے پھر میٹنگ کرائی، پھر فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے اوپر پاکستان از لیڈنگ آن دیٹ ایشو۔ ہمارے فورن منسٹر کو پرائم منسٹر کے حکم کے اوپر ابھی انہوں نے کانٹیکٹ کر کے ٹرکی سے وہ جا رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر، تو اسمبلی کو تو ویٹو نہیں کر سکیں گے، تو اس کے اندر وہ ان کی کانشیس کو، ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں گے اس وقت جو ہم سفارتی کر سکتے ہیں۔ باقی اس وقت کوئی کسی طاقت یا چیز کا نہیں ہے، کل شاید وقت آ جائے۔ حیرانگی یہ ہے کہ اسی کو جرمنی بھی اسی کو سپورٹ کر رہے، فرانس بھی کر رہا ہے، جن ہولوکاسٹ کی انہوں نے خود کیا تھا، وہ جرمنی سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل یہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں آج ان کو شرم آنی چاہیے، لیکن ان کی حکومتیں ضرور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ وہ ملک ساری کی ساری کوئی قوم بری نہیں ہوتی، اس لیے پھر بیانیے کی ان جنگ ہمیں کے لڑنی بیانیے چاہیے۔ ابھی دیر آر ریئیکشنز ان آسٹریلیا کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، پیپل آر کمنگ آؤٹ، لنڈن کے اندر ہیں۔ سو اس کے اندر میرے خیال میں ابھی جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ اس طرح سفوکیٹ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی چھوٹی سٹوری، چھوٹے چھوٹے کلپ ہٹ کرتا ہے، جی بچیوں اور کے وہ ان کے مائنڈ کلپس آ سیٹ رہے کو ہیں۔ چینج کرتا ہے۔ سو لیٹس ہوپ ہم اس کے اوپر مخلص ہو کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ ایمبیشیس اس وقت میں اس میں میرا خیال نہیں ہے۔ اوور اے پیریڈ وی مائٹ کم ٹو کہ اتنے ایک پولرائزڈ ہو جائے یہ ڈیوائڈ، کہ جس کے اندر اور بھی پاورز جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں۔ چائنا از ٹیکنگ اے لیڈنگ رول ان سیکورٹی کونسل میں، دے ٹک اپ دا ایشو۔ سو اس طرح باقی ممالک بھی ہیں امپورٹنٹ جو اس میں مشرف، میں آپ کریں سے گے۔ جانوں گا ریٹروسپیکٹیولی میں آپ سے جانا چاہوں گا، سوال رکھوں جو اوسلو ایکارڈ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو 2 اسٹیٹ سلوشن دیا تھا، 2 ریاستیں ہوں گی، وہ ورکیبل آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس کے کوئی فوائد مل رہے ہیں فلسطینی عوام کو؟ نہیں، اپنا دیکھیں انوار، اس کی جو ہسٹری ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، چاہے وہ 49 کی ڈیل ہو یا 67 کے بارڈرز ہوں یا اوسلو اکارڈ کی جو ہے پرنسپلز ہوں، جی ہر 5-10 سال بعد ایک نیا مورچہ جو ہے وہ اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے وہ کھولتا ہے، جی، اور اس میں یہ بھی کنفیوز رہنا کہ جی یہ اسرائیل کی جو ہے مقامی جو سیاسی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔
आपने ऑस्लो अकॉर्ड का हवाला जो है दिया, तो मैं समझता हूँ ऑस्लो अकॉर्ड को तो दफन कर दिया गया था एरियल शरॉन के कदमों के नीचे जब वो टेम्पल माउंट पे गए, एक ऐसे वक्त पे जब फलस्तीनी लीडरशिप जो है वो निस्बतन मुनज़्ज़म थी, यासिर अरफात जो हैं वो जिंदा थे, ऑस्लो अकॉर्ड के जो फाउंडर्स थे, जो आर्किटेक्ट थे, वो जिंदा थे, और उन सारे फैक्टर्स के बावजूद एरियल शरॉन जो है वो टेम्पल माउंट गए और एक झगड़ा जो है शुरू करवाया जिसको अब सेकंड इंतफादा के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑस्लो अकॉर्ड तो खत्म और दफन हो चुके हैं, और काफी साल पहले 2005-6 तक ये वाज़ेह हो गया था कि वो पूरा फ्रेमवर्क जो है वो दफन हो गया। मुझे जो ज्यादा डर है वो ये कि जो अब्राहम अकॉर्ड जो एक नई रविश या एक नई सोच जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही थी, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों को, ये मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तानियों को ज्यादा इस पे तनकीद करनी चाहिए कि कोई दूसरा मुस्लिम बरादर मुल्क जो है वो किस तरह इन चीजों के बारे में सोचता है। बहुत सारे ममालिक की सोच और उनकी लीडरों की सोच मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो प्रिंसिपल था अब्राहमिक अकॉर्ड का वो ये था कि उस ऑस्लो अकॉर्ड के जो स्टॉल्ड प्रोसेस है उसको रिन्यू किया जाए, जंप स्टार्ट किया जाए। लेकिन इतनी जल्दी उन अकॉर्ड के बाद इस तरह से उन्हीं ममालिक की लीडरशिप को मजबूर करना कि वो वॉक बैक करें और कंडेम करें, और पूरी दुनिया को ये दिखाना कि इजराइल को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इस्लामाबाद, ढाका, जहां जहां भी प्रोटेस्ट हुई हैं उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये किस चीज की अलामत है? ये इस चीज की अलामत है जो 1949 से लेके अब तक कंसिस्टेंटली हमने देखी, और वो ये कि इजराइल जो है वो एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है। उसकी टेरिटरी की एक्सपेंशन के जो ख्वाब हैं वो ख्वाब नहीं है, वो हर चंद साल बाद हकीकत में साबित होते हैं। मजीद बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो ना देना चाहिए पाकिस्तानियों को, इजराइल को, और ना दिया जा सकता है। एट अ मिनिमम 1966 अपना 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उन तक जब तक इजराइल वापस नहीं जाता और पूरा का पूरा वेस्ट बैंक और पूरा का पूरा गाजा उस सूरत में जो 1967 के बॉर्डर्स के तहत था, ये तो मिनिमम टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट है। तो जब कोई पाकिस्तानी से पूछे, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को रोशन ख्याल समझता हूँ, मुझे पता है आपके बहुत अच्छे रोशन ख्याल आते हैं, लेकिन हम सब बुनियादी तौर पे, मैं तो बतौर मुसलमान मस्जिद अल अक्सा पे तो कोई सौदा नहीं कर पाऊंगा, चाहे जो भी मफादात उससे उनका जोड़ जो है वो बनाया जाए। तो चाहे वो मुसलमानियत हो या इंटरनेशनल लॉ के जो उसूल हैं, बैनुल अक़वामी जो लॉ है उसके उसूल हैं उनके तहत हो, या इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं और उनके जो उसूल हैं उनके तहत हो, किसी भी फ्रेमवर्क के तहत इसको देखें तो 1967 के बॉर्डर्स, और अगेन मैं फिर से कहूंगा कि जेरूसलम की जो बाउंड्रीज हैं और मस्जिद अल-अक्सा का जो एक्सेस है, ये सॉवरन होना जरूरी है। ठीक कह रहे हैं। एक फलस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत के लिए जब तक ये 2-3 कंडीशंस पूरी नहीं होती तो इजराइल के साथ ताल्लुकात या इजराइल के जो सुपरफिशली जो वो कहते हैं कि जी वो अमन चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी बमबारी मैंने अपनी जिंदगी में देखी, और अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब 2-3 बार तो वो देख चुके हैं। 2005 में, 6 में उन्होंने देखा, 2010 और 11 में जो हुआ वो देखा, 14 में 2015-16 में जो हुआ वो देखा, और अब ये फिर से हो रहा है। तो ये इतनी ज्यादा हमारे पास एविडेंस है कि इजराइल उस तरह से अमन नहीं चाहता जिस तरह से लव अमन दुनिया भर में समझा जाता है। आपने अहम नुक्ता उठाया, मेरे साथ रहेगा, मैं एक और नुक्ता भी आपके साथ लाना चाहूँगा, पहले आपसे टिवाना साहब फिर मुशर्रफ साहब उसका जवाब दीजिएगा। ये जो सारी सूरत हाल है ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ है, हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक आम मुसलमान के जहन में, जैसे मुशर्रफ भी कह रहे थे, एक शिकस्त खुर्दगी और बेबसी की जो जब फीलिंग्स आती हैं उसमें बड़ी उसकी फिर हमें अमली मुजाहरा स्ट्रीट्स पे नज़र आता है। इसको कैसे टैकल करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कायरो है, चाहे वो बगदाद है, चाहे वो
ریاض ہے, چاہے وہ کوئی اور ہمارا کیپٹل ہے اسلامی, وہاں پر جو کیونکہ آپ یو فیل ہیلپ لیس اینڈ یو فیل فرسٹریٹڈ, اس کا پھر امپیکٹ آتا ہے سب اسٹریٹس ایک پر. چیز کا آپ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی نیکسٹ فرائیڈے کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اس کے لیے جمعے کو یکجہتی کریں گے, اپوزیشن اور سارے مل کے. تو پیسفل ایک ریلیز ہوتی ہیں, آپ کہیں آپ 100 کی بجائے 1000 نکلیں, لاکھ نکلیں, وہ آپ کو نوٹس کریں. لیکن صرف یہ جو اس طرح کے انتشار والے, میرے خیال میں اندر وہ تو اس کاز کے ساتھ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. یورپ امریکہ میں بھی نکلتی ہیں, لوگ مہینہ مہینہ بیٹھے رہتے ہیں. لیکن وہ دیکھنا ہے کہ پبلک اس طرح فیل کر رہی ہے, نوٹ اس انداز کے اندر. یہ ہماری میں کہہ رہا ہوں ذہنی مینٹل سکنس آئی ووڈ سے, نیگیٹیوٹی ہے. لیکن نیگیٹیوٹی بڑھتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور پے فرسٹریشن در پے ہوتے ہیں. ہوں. آپ دیکھیں, آپ جو کچھ آپ کی حکومت, آپ کے جو نمائندے, آپ حقیقت کو سمجھیں نا, ایکسپلوٹیشن میں نہ آئیں, موب سائیکالوجی میں نہ آئیں. اس سے آپ کیا اچیو کر لیتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو دکھ دیتے ہیں, اریسٹ ہو جاتے ہیں, کسی غریب کی, کسی مسلمان کی آپ پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس سے اسرائیل کی صحت کو کیا اثر ہوگا فار اینی کاز؟ باقی بے بسی جو روہنگا برما وغیرہ میں اترا مسلمانوں کے ساتھ, وہ بھی اس سے کم نہیں تھا دکھ درد. کیا ہوا؟ کتنی آوازیں اس کے اندر آئی. خدا کرے کہ ہماری ہمیں عوام کو چاہیے کہ اپنی قیادت کو اتنا باور کرائیں. اگر پریشرائز کرنا ہے تو اس قیادت کو کہ وہ اپنی لچک چھوڑ دے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اس کاز کے اوپر. اچھا یہ مجھے بتائیں, جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور 20 مئی کو کال کر لیا گیا ہے, کیا طریقہ کار منفرد ہونا چاہیے؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مسلم ممالک وہاں پر موجود ہوں گے, انہی کی کہنے پہ یہ بلایا جا رہا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ویٹو نہیں ہو سکتا ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل تو ویٹو ہو جاتی ہے. کیا ایک سمبلزم کیا کہتے ہیں, کس قسم کا پروٹیسٹ لانچ کرنا چاہیے او آئی سی کے تمام پرمنٹ ریپرزنٹیٹیوز کو؟ اگین جس وقت ایک جمہوری نظام کا حصہ ہے اور وہاں پر ریپرزنٹیشن ہے اور اتنے ممالک ہیں, اور وہ اکٹھے کے سارے اگر ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے اس کے اندر بولیں گے, آئی تھنک دیٹ وڈ کیری ویٹ. لیکن اگر اس کے اندر بھی اتفاق نہ ہو تو دین وی لوز اور کیس, کہ چند جو ہیں وہ ہاکس ہیں, اگریسو ہیں, کین ہیں, باقی جو پیچھے اپنی مسلط دیکھنا چاہتے ہیں. سو اگر وہ اکٹھے ہو کے اسٹرانگ ڈیٹ, میرے خیال کے اندر اس کو نوٹس ہونا چاہیے, لازمی ہوگا. اچھا یہ ہمارے پاس فورم موجود ہیں جو اس نظام کے اندر ہیں. یس, میں نے کہا آپ کے پاس وار از ناٹ این آپشن. اصل تو یہ ہے کہ آپ طاقت سے, وہ تو اپوزیشن لیڈر نے بھی کل اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بیگر کانٹ بی چوزرز. ہماری مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے, سارے کے سارے اس کے قرضدار ہیں, اس کے قرضدار ہیں, ان کی ڈکٹیشن پہ ہم چلتے ہیں. بعض اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا بھی ہے. مشرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم نے تو سوچا تھا امریکہ جو بائیڈن صدر کے ہوتے ہوئے اس پہ کوئی تبدیلی آئے گی, لیکن کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آئی امریکہ کے موقف میں, ان کے برتاؤ میں. انہوں نے بھی ان کو فون کیا, سراہا اور کہا رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے, اور اسلحہ دینے کی بھی بات کی. وہ علیحدہ بات ہے کہ الہان عمر صاحبہ نے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بڑا تگڑا جواب دیا ہے ترکی کے صدر نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکی صدر کے ہاتھ خون آلود ہو گئے ہیں جس طرح کہ انہوں نے بیانات دیے ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ بدل گیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت سے جو بائیڈن کی صدارت کے ہوتے ہوئے. تو کیا کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جو زیونسٹ کنٹرول ہے امریکہ کی پالیسی سازی ہر چیز پہ, اس کا خاتمہ ہو سکے گا؟ میں مطلب پیشن گوئی تو کرنا بہت مشکل ہے انوار, لیکن تجزیہ کیا آپ کا؟ میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی, جب تک گہری سوچ میں ہم اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے اور صرف ایک سرسری جو ہے جو تجزیے ہیں ان کے اوپر ریلائی کریں گے. میں آپ کی ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کر رہا, میں جو حکومتی عناصر ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, دیگر اور مسلمان ممالک میں, دنیا بہت تیزی سے بدلی ہے اور بدل رہی ہے. اس وقت بھی اگر آپ امریکہ کی حکومت میں دیکھیں تو دو چیزیں جو ہے وہ بہت واضح ہیں. ایک یہ کہ مفادات کا تعلق جو ہے وہ انفرادی شخصیتوں سے بہت کم اس میں تبدیلی آتی ہے. ہاں, کس طرح سے کوئی کھڑے ہو کے بیان دیتا ہے اس پہ بہت واضح نظر آتا ہے. تو عام جو عوام ہے اس کے لیے وہ جو مصنوعی یا بالکل جو سطحی چیز میں فرق آتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں مریم نواز شریف روزانہ پی ٹی پی پہ زیادہ ٹائم کے لیے آئیں, کیونکہ ان کی جو سطح پہ جو بات ہوتی ہے وہ ان کے دل کو بھاتی ہے.
بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ آئندہ کوئی نہ آئے، کیونکہ ان کی جو ستائی بات ہے وہ بہت، لیکن اس مقابلے میں عمران خان، مریم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری یا ہمارا جو سول ملٹری کے جو ایشوز ہیں، ان 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 جو کمپٹیشن ہے ان کے درمیان، اس سے عام آدمی کی جیب میں کیا فرق پڑتا ہے، اور عام آدمی کا جو تاثر ہے کہ وہ اگر اس کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کتنی تیزی سے اپنے جو موجودہ حالات ہیں ان سے تبدیل کر کے بہت بہتر حالات کر سکتے ہیں. تو جس پسماندگی یا جو ہیلپلیسنس یا نیگیٹیوٹی کی بات دیوانہ صاحب کر رہے تھے، وہ پیداوار ہے ایک بہت مخصوص اشرافیہ کے برتاؤ اور ان کے اعمال کی، اور اس کا جو حل ہے وہ دیگر اور ملکوں کو جو ہے انکلوڈنگ امریکہ، مطلب ایک پاکستانی یہ کیوں ایکسپیکٹ کرے گا کہ امریکی مفادات، چاہے وہ رونلڈ ریگن ہوں یا وہ جارج بش ہوں یا آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اگر جو بائیڈن آئے، تو ہماری جو خواب ہیں، ہمارے جو تصورات ہیں کہ دنیا کو کس سمت میں جانا ہائی چاہیے مورل اور گراؤنڈ بھی کس تو طرح ہوتا کا ہے نا نظام ہونا مشرف صاحب. چاہیے. جی جی سر، ہائی مورل گراؤنڈ بھی تو ہوتا ہے نا، بات تو ہوتی ہے، پرچارک ہوتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس ہے، تمام ایکٹیویزم میرا ہے. خیال ہے کہ نہیں، میرا خیال ہے یہ، اور یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم گہری نظر ڈالیں ٹھیک بین الاقوامی امور پہ بھی اور ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اندر ہمارے ہاں بھی، تو کوئی مفادات کی جو ہے مفادات پرستی ہوتی ہے، اور اپنے مفادات کو پکا کر کے ان کا حصول جو ہے منصوبہ بندی اس کا نام ہے. اس کے نام ہے. لیکن ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جذبات کے ساتھ کھیلنا ایک بہت آسان ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ٹیلی ویژن چینل جب میں چھوٹا تھا تو ایک تھا، پھر 2 ہوئے، اب جو ہے 200-250 ہیں. تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ روز جو ہے، جس طرح میں آپ کے شو پہ آ کے کبھی کبھی میں بھی جذباتی ہو جاتا ہوں. تو میں اوروں پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو اپنی جو ہے، لیکن میرا مقصد یہ بات کرنے کا کہ اس سے زیادہ گہرا رنج و غم ہونا مشکل ہے کسی مسلمان کے لیے جو برتاؤ مسجد الاقصیٰ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے. ویل پٹ اپ. جی آپ نے نقطہ آپ کا آ گیا. میں ٹورڈز دی اینڈ میں ٹیوانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، چونکہ آپ قائمہ کمیٹی کے ہیں، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. کوئی آپ کی قائمہ کمیٹی کی اس پہ میٹنگ اور کوئی کل بھی بات ہوئی تھی، ہم نے شو کیا تھا، کوئی پارلیمانی وفود مختلف ممالک میں بھیجنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی؟ سفارتکاری تو اپنی ہوتی ہے، لیکن یہ ذرا نان ڈپلومیٹک چینلز ہیں، اس کا بھی کوئی ہے ذہن میں؟ سب پارلیمانی وفود کا تو ابھی تک میرے علم کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم قائمہ کمیٹی کی ابھی نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ میٹنگ بلا رہے ہیں. اس سے اپوزیشن کی ممبرز کی انپٹ لے کے جو حکمت ہوئی ریکمنڈیشن وہ ہم گورنمنٹ کی کریں گے انشاءاللہ. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ احسان ٹیوانا صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. مشرف زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ فار یور ویلیوبل انپٹ. ویورز چلتے چلتے، چونکہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں نے شروع میں بھی ایک مصرع پڑھا تھا، تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال نے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا بالکل درست اب بیٹھتا ہے آج کے حالات سے. اور جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. ہمیں ضرور اس چیز پہ ضرور سوچنا چاہیے جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا. اور آج کے جو ہمارے حالات ہیں وہ بالکل اس کے مطابق چل رہے ہیں. اگر ہم اس حالات کو نہیں بدلیں گے تو اس طرح کی کرائسس در کرائسس، کشمیر پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، آج فلسطین پہ بات کی تھی، وہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے. آج ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے اس حوالے سے پریسر کی، اس کی تفصیلات بتائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. دنیا بھر میں انٹرنیشنل میوزیم ڈے ہر سال 18 مئی کو منایا جاتا ہے. 18 مئی کو ہر سال HIV ویکسین اویئرنیس ڈے منایا جاتا ہے. ایران سے تعلق رکھنے والے مشہور ماہر فلکیات، ریاضی دان اور شاعر عمر خیام 18 مئی سن 1048 کو پیدا ہوئے. ہیڈ آف کیتھولک چرچ پوپ جان پال دوم 18 مئی سن 1920 کو پولینڈ میں پیدا ہوئے.
پاکستانی گلوکار علی ظفر 18 مئی سن 1980 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ہمارا مقصد نظام الہی کو دنیا کے ہر کونے میں رائج کرنا ہے۔ رات کی تاریکی سے زیادہ خوفناک ہے وہ ماریا۔ سپاہی صرف اس کی پیروی کریں گے جو زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر سردار اعلیٰ کے خلاف جاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ہم بھی اسے دوستی کے دھوکے میں رکھیں گے۔ بھوکے گیدڑ جمع ہو گئے، کل ایک نیا سورج نکلے گا۔ گیدڑ خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ میرا نام بھی امیر سعد الدین ہے۔ دارا جہسار قلعے کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ویلکم بیک ویئرز، ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کووڈ-19 اور تھرڈ فیز پاکستان میں ویو چل رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 135 اموات ہوئی ہیں اور انفیکشن جو نئے ہوئے ہیں 2566، لیکن جو اس پہ ایک پازیٹیو لائننگ یہ ہے، سلور لائننگ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کی تیسری لہر کا جو عروج اپریل میں آیا تھا، اب اس پہ کمی واقعہ ہو رہی ہے۔ وی آر ان مئی اور اس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے۔ پھر آج ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برحیثیت، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے بتایا کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہیں، جو ویکسینز کا پروسیس ہے وہ بھی جاری ہے اور تمام ویکسینز محفوظ ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں کچھ ایسٹرازینیکا اور سائنوفارم کی عدم دستیابی، اس حوالے سے سوالات ہیں، بار کے ان کے جوابات لیتے ہیں۔ ہمارے پاس دو بڑے پرٹیننٹ گیسٹ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری برحیثیت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اور ڈاکٹر فہیم یونس صاحب جو بہت ہی جانا مانا نام ہے، امریکہ سے پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں اور ان کے زبردست قسم کے ٹویٹس بھی آتے ہیں اور ان کے لوگ ان کو بڑا فالو کرتے ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو فارم ویلکم کروں گا۔ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے، پھر فہیم صاحب کے پاس بھی آئیں گے۔ اپریل کی نسبت مئی میں اور یہ جو 9 دن کا لاک ڈاؤن تھا، اس سے ذرا کرونا وائرس کے انفیکشن میں کمی آئی ہے، اور جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم ویسے بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے نئے انفیکشن 4000 سے زائد ہو رہے تھے، اب 2566 ہوئے ہیں، اموات ابھی بھی 135 ہوئی ہیں۔ اور یہ بتائیے گا ایز اے ڈاکٹر، یہ جو عید پہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا، اس کا امپیکٹ آنے والے ہفتوں میں آئے گا؟ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا امپیکٹ ہے؟ ڈاکٹر نوشین صاحبہ، میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر نوشین صاحبہ کو؟ ڈاکٹر فہیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر فہیم صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی، مجھے آواز نہیں مل رہی، میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے، دوبارہ سے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نوشین صاحب، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ ڈاکٹر فہیم صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نہیں سن پا رہے؟ جی ڈاکٹر فہیم صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ وعلیکم السلام، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر فہیم صاحب بتائیے گا سر، یہ آج پاکستان میں انفیکشن میں کمی واقعہ ہو رہی ہے، ایک 9 دن کا لاک ڈاؤن کیا تھا گورنمنٹ نے، بیچ میں عید کی چھٹیاں بھی آ گئی تھیں، لیکن اموات 135 ہوئی ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ایز اے ڈاکٹر، آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ یہ جو گھر رہی ہے، محفوظ رہی ہے کی بات تھی، اس کا امپیکٹ امیڈیٹلی آتا ہے یا آنے والے ویکس میں آئے گا، جو لاک ڈاؤن ہوا اور لوگوں نے جو ایس او پیز کو فالو کیا؟ جی، یہ جتنی بھی ڈسٹینسنگ ہوتی ہیں، ایسے انڈیکیٹرز ہیں کہ افیکٹ 2 سے 3 ہفتے میں ہوتا ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں، آئی تھنک لوگوں کو یہ بہت انکریجمنٹ کی اور مبارک، یقیناً کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ نمبرز، اور لوگوں کو اس پہ سپورٹ کرنا چاہیے، جی اسی پہ رہیں تاکہ یہ ٹریجیکٹری برقرار رہے۔ ڈاکٹر فہیم صاحب مجھے ضرور بتائے گا، آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ضرورت امریکہ سے کال ہے، تھوڑا بہت ایشو آتے ہیں۔ یہ ایسٹرازینیکا پاکستان میں ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کی، اور 40+ لوگوں کو لگائی جا رہی ہے۔ آج ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ یہ آسٹریلیا میں بھی استعمال ہو رہی ہے، انڈیا میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اور دیگر یورپی ممالک میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یو اے ای میں ہوئی ہے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کچھ لوگوں کے سوشل میڈیا میں فیک نیوز بھی بڑی پھیلتی ہے، آپ محفوظ ویکسین ہے، اس کو لگانا چاہیے؟
جی بہت اچھا کوشچن ہے. لیٹ می اسٹارٹ بائی سیئنگ اگر میں خود پاکستان میں ہوتا اور میرے پاس یہ آپشن ہوتی تو میں تو خود فوراً ایسٹرازینیکا لگوا لیتا. میرے اپنے ریلیٹیوز جب میرے سے پوچھتے ہیں ان کو بھی میرا یہی جواب ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا کی 100% کلوز ٹو 100% ایفیکیسی ہے ٹو پریونٹ سیویئر ڈیزیزز اینڈ ڈیتھ. اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے بعد آپ کو کووڈ ہوا بھی تو انتہائی مائلڈ ہوگا موسٹ لائکلی. آف کورس آپ ایک ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج ہزاروں کی تعداد میں جانیں بچ سکتی ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ جو بلڈ کلاٹس کی کچھ تشخیص ہوئی اس سے لوگوں میں ایک خوف پھیلا, لیکن وہ ایک 1 in 100,000 ٹائپ سینیریو ہے. اس طرح کا رسک ہم جب گاڑی میں کہیں جاتے ہیں یا جب ہم کوئی بھی دوا اور لیتے ہیں تو اس طرح کا رسک ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جب کہ وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, ویکسین نہ لگوانے کا رسک بہت زیادہ ہے اور ویکسین لگوانے کا رسک بہت کم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹرازینیکا ایک بہت افیکٹو ویکسین ہے, اور اگر میں وہاں ہوتا تو میں خود لگوا لیتا. میرے ساتھ رہے گا ڈاکٹر نوشین صاحب نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فہیم یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرازینیکا کی ایفیکیسی 100 to 100% ہے, اور اگر وہ ان کو یہ فیسلٹی پاکستان میں اویلیبل ہوتی تو ضرور لگواتے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آج ڈاکٹر فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے کیونکہ یہ تھوڑا سا ایک میڈیا میں سوشل میڈیا میں اسپیسیفکلی آ رہا تھا, اور انہوں نے کلیئر کیا کہ جو سائنو فارم ہے اس کی عدم دستیابی کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایشو چل رہا ہے کہ شاید سائنو فارم ختم ہو گئی ہے, یہ جن کو سیکنڈ ڈوز لگنی ہے ان کے لیے رکھ لی گئی ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں جی دیکھیں, اس وقت ہر پاکستان میں یوز ہو رہی ہے, اس کی ایک وافر مقدار ہمارے پاس موجود ہے, اور جس کو بھی فرسٹ ڈوز لگتی ہے وہ اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے سیکنڈ ڈوز کی اویلیبلٹی. کینسینو بایو ہو, سائنو فارم ہو, سائنو ویک ہو, ایسٹرازینیکا ہو, یہ تمام ویکسین جو ہیں یہ ایک وافر مقدار میں پاکستان میں موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس مزید بھی کنسائنمنٹ آ رہی ہیں جو پائپ لائن میں آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی نہ صرف کہ ویکسینیشن کی سپیڈ بڑھائیں گے, زیادہ لوگوں کو ابھی تقریباً 2 لاکھ کے قریب 3 لاکھ تک کی کیپیسٹی جائے گی, اور ماس ویکسینیشن سینٹرز جو اس وقت 2 اسلام آباد میں بننے جا رہے ہیں, اور باقی بھی تمام ملک میں ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. تو یہ تمام ویکسین جو ہیں یہ اب ہیں اور سفیشینٹ کوانٹٹی میں. جی ڈاکٹر فہیم صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ بتائے گا کہ کون سا وہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ جس میں میسو ویکسینیشن کے بعد ماسک پہننا یا تھوڑی اوپننس آ جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں ریسٹورنٹس بند ہیں, سکولز یہاں پر بند ہیں, اور اس کی وجہ ہے کیونکہ پازیٹیوٹی ریٹ زیادہ ہے اور کرونا کی تھرڈ ویو کا ابھی ڈپریشن نہیں آ رہا, بہت سلو ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یو ایس کے بارے میں ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ وہاں بہت سی چیزیں اوپن کر دی گئی ہیں. کیا وہ تھریش ہولڈ ہوتا ہے جس کو اچیو کیا جائے تو اس کے بعد مارکیٹس کھل سکتی ہیں اور ہوٹلنگ ہو سکتی ہے اور سکولز کھل سکتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے, اور وہ تھریش ہولڈ ویکسین کا نہیں ہے, وہ نمبر آف کیسز کا ہے میرے خیال میں. اچھا, یہی وجہ ہے کہ ہم ویکسینیشن کو پروموٹ کرتے ہیں کہ زندگی واپس نارمل پہ آ سکے. عام طور پہ آپ نے ہرڈ امیونٹی کا سنا ہوگا کہ 70% لوگوں کو اگر ویکسین ہو جائے تو ہرڈ امیونٹی آپ پہنچ جاتے ہیں, جو ہے کہ درست بات ہے. لیکن اس سے بہت پہلے جو تھریش ہولڈ آپ میٹ کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب 30, 40, 50% کے قریب یا 30% کے قریب بھی آپ کی ویکسین ہو جائے گی تو چانسز ہیں کہ آپ کے کیسز پر 100,000 5 یا 10 کے قریب آ جائیں گے. اور جب آپ کے ٹوٹل 100,000 پہ کیسز 5 کے قریب آ جائیں تو آپ آہستہ آہستہ گریجولی کیئرفلی اپنی ریسٹرکشنز کو لفٹ آف کر سکتے ہیں. اب میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ یا بہت ساری انفراسٹرکچر کا وہ لیول شاید نہیں ہے, لیکن بیسٹ آپشن ہمارے پاس ابھی بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ویکسین پہ ایجوکیٹ کریں. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتا دوں کہ 1 مہینے میں جنوری کے وقت امریکہ میں 1 مہینے میں کووڈ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی تھی, جبکہ ویکسین سے 1 شخص مر رہا تھا مہینے میں. سو 1 لاکھ to 1, ویکسین کا رسک 0 نہیں ہے لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا کووڈ سے کوئی کمپیریزن نہیں. بہت زبردست آپ نے یہ کمپیریزن ڈرا کیا. ڈاکٹر نوشین صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ ویکسینیشن کرائیں, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں رجحان پیدا ہو رہا ہے اور 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ ویکسینیشن کروا رہے ہیں لوگ. مزید بھی اس کو زیادہ ایگریسیولی
मई और जून में फैलाया जाएगा। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा और NCOC ने इस हवाले से चूँकि फैसला ये किया हुआ है कि एग्जामिनेशंस होंगे और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनको नहीं जो है वो मनसूख किया जाएगा, तो स्कूल्स की रीओपनिंग बहुत वाइटल है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 माह में वैक्सीनेशन को ज़्यादा एग्रेसिवली फॉलो किया जाएगा इस पॉलिसी को। जी बिल्कुल, इसके लिए कि हम वैक्सीनेशन जो है उसका दायरा कार बढ़ाएं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए हुकूमत ने तमाम इंतजाम जो हैं वो कर रही है, करें। और जिन मास वैक्सीनेशन सेंटर्स का मैं जिक्र कर रही थी उनकी कैपेसिटी 10,000 लोग पर डे एक सेंटर पर होगी। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो अभी 3 लाख का टारगेट, हम 3 लाख पर डे वैक्सीनेशन पर जाएं और फिर आने वाले महीनों में इससे भी ज्यादा का टारगेट जो है वो हुकूमत की और NCOC के प्लान में है। तो नए किया गया है, डेटा एंट्री के ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी, उसकी तादाद भी बढ़ाई जा रही है। तो सेंटर्स जो है उसको BHU लेवल के ऊपर भी ये वैक्सीनेशन जो है इरादा है कि अब हम इसको पेरिफेरी पे और लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचाएं, क्योंकि BHU यूनियन काउंसिल के लेवल पे होते हैं, वहां पर भी अब वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो, इससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा कि रूरल एरियाज में और लेस डेवलप्ड एरियाज में भी ये फैसिलिटी जब पहुंचेगी तो हमारी आउटरीच से ज्यादा लोगों के पास हो जाएगी। डॉक्टर फ़हीम साहब, आपकी एक बात आपसे जो कि हमारी वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती रही, आपने बहुत अच्छा कहा था कि ये वायरस है लेकिन इंशाल्लाह ह्यूमैनिटी इसको डिफीट कर देगी। तो आप समझते हैं कि इस वैक्सीनेशन का जो आपने बताया कि जनवरी में एक लाख अमवात हो रही थी, अब एक डेथ हो रही है, काफ़ी बहुत बड़ा जो है वो कमी वाक़या हुई है, तो इवेंचुअली ह्यूमैनिटी इंशाल्लाह प्रिवेल कर जाएगी और ये जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, नमूनिया की वैक्सीन लगती है, वैक्सीनेशन आने से फिर जो आम मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहाल हो जाएंगे। जी देखिए, एब्सोल्युटली हम ये सारा काम कर ही इसलिए रहे हैं कि ज़िंदगी वापस नॉर्मल पे आए। वो नॉर्मल कैसा होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त न्यूजीलैंड और ताइवान और साउथ कोरिया में तो वो नॉर्मल 6 महीने 10 महीने पहले आ चुका है। अमेरिका में जैसे मैंने अर्ज किया कि एक महीने में लाख अमवात हो रही थी, अब 18,000 के करीब हो रही हैं। हम नॉर्मल जीरो पे नहीं आ सके, लेकिन हम उस तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग ढकोसलों में, सूडो साइंस में, तवक्कुआत पे, होप पे ना रहें। जब स्ट्रैटेजी मौजूद है तो उस स्ट्रैटेजी पे यूनिफाई होके चला जाए यकजहती के साथ, तो इंशाल्लाह ताला मौसम की उम्मीद पे ना रहें, अपने हाथ में कंट्रोल लें। देखें, इस वायरस का फ्यूचर हमारे बिहेवियर से लिंक्ड है, वायरस के बिहेवियर से लिंक्ड नहीं है। वेल सेड। और सर ये जो वैक्सीन है, जो पहली डोज जिसकी लगे उसी की दूसरी लगनी चाहिए, मिक्सचर तो नहीं होना चाहिए इसका? जिस पे तहकीक तो हो रही है, लेकिन इस वक्त अगर आप मेरे से पूछें तो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप मिक्स एंड मैच ना करें। जो पहली डोज लगे वही दूसरी डोज लगवाएं। और कई लोग फिर ये भी पूछते हैं कि मैंने साइनोफार्म लगवा ली है, हाँ। अब मुझे एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है या स्पुतनिक अवेलेबल है, तो क्या मैं वो भी लगवा लूं? मेरा मशवरा ये होगा कि इस वक्त आप ना मिक्सिंग करें ना डबल डोज करें। जो एक हो गई है वैक्सीन की डोज वो करवा लें, उसके बाद एहतियात करते रहें। कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एहतियात को ना छोड़ें। हर महीने इसकी तहकीक चेंज हो रही है, अगले 2-3 महीने में मज़ीद डेटा होगा, तो फिर हम आपको डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन दे सकेंगे अपनी राय की जगह। चलो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम US। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया, यू वर इन NA सेशन और उसके बाद आपकी मसरूफियत थी, लेकिन फिर भी आपने अपना वक्त हमारे साथ शेयर किया। व्यूअर्स, ये अहम गुफ्तगू थी कोविड के हवाले से। हम इसलिए ये सेगमेंट को रखते ताकि आपको बताते रहें कि खारजी उमूर, दाखिली उमूर अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है उसकी अवलीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ज़िंदगी है तो जान है तो जहान है। तो एहतियात कीजिए, अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। और एस्ट्राजेनेका के हवाले से जो आपकी कुछ खदशात हैं, डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब ने क्लियर कहा कि ये इसकी तो एफिकेसी बहुत बेस्ट है और अगर उनको अवेलेबल होती पाकिस्तान में ज़रूर लगवाते। या डॉक्टर फैसल सुल्तान भी यही कह रहे थे बार के, जिसको जो वैक्सीन अवेलेबल होती है वो ज़रूर लगाएं। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नगहबान।